सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, सर पर पहनी जाने वाली टोपी इज्जत व वकार की अलामत समझी जाती है, लेकिन जदीद उर्दू में उसे कुछ और ही अंदाज लिया जा रहा है। अब हमारे यहाँ बहानेबाजी को टोपी का नाम दिया जाता है कि फलां शख्स टोपी करा रहा है। टोपी कराने से मुराद गोली कराना भी होता है और ये गोली हम एक दूसरे को देते अक्सर नजर आते हैं। अगर किसी ने किसी का उधार वापस करना हो तो उधार का तकाजा करने वाले को या फिर कॉल ही रिसीव नहीं की जाती या फिर अपने घर के किसी दूसरे फर्द को फ़ोन सुनने का कह दिया जाता है कि ये फ़ोन सुन लो और कोई ना कोई बहाना कर दो कि मैं घर पे नहीं हूं। अच्छा, अक्सर औकात हमें जब भी दूसरा कोई काम करना होता है, हम या तो इनकार करने के बजाय बहाने करते रहते हैं और दूसरे को झूठी तसल्ली भी देते रहते हैं कि परेशान नहीं हो, आपका काम हो जाएगा। मिसाल, अगर चले मैं एक बात ये कह देता हूँ कि ट्रिप करा देते हैं कि भाई ट्रिप पे चलते हैं। ये बहाना भी होता है कि यार ट्रिप करते हैं और घूमने चलते हैं। अगर चंद दोस्त शिमाली इलाके जात या किसी दूसरे शहर का प्लान बनाते हैं, ट्रिप का प्लान बनाते हैं, तो उनमें से चंद ने जाना होता है ट्रिप पर और चंद ने टोपी करानी होती है। जो नहीं चाहते वहाँ पर जाना, वो मुरव्वत में जाने के लिए हामी तो भर लेते हैं, लेकिन ऐन मौके पर कोई ना कोई तरीका करके, कोई ना कोई बहाना करके माजरत कर लेते हैं। इसको आम फहम में टोपी कहा जाता है। ऐसे बहानेबाजी से काम लेने वाले दोस्त बाकी दोस्तों के अरमानों पर भी पानी फेर देते हैं। गर्ज ये बहानेबाजी का हथियार हर कोई अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता ही है। अब हमारी सियासत को ही देख लीजिए, वो भी बहानेबाजी से भरी हुई नजर आती है। अगर हुकूमत डिलीवर ना करे तो वो अपनी नाकामी तस्लीम करने के बजाय पिछली हुकूमतों पर बासानी मलबा डाल देती है, या फिर ये कह दिया जाता है कि अपोजिशन हमें काम ही करने नहीं दे रही। इसकी अगर जिंदा और ताज़ा मिसाल देखनी है तो सिंध और वफाकी हुकूमत में जारी इल्ज़ाम तराशियों की जंग की सूरत में आप बखूबी देख सकते हैं। सिंध इंतज़ामिया वफाक पर इल्ज़ाम धरती है कि वह सूबे में तरक्याती कामों में रुकावट डाल रही है, जबकि वफाक का मौक़िफ़ है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं और सूबे की खुद मुख्तारी में वफाकी हुकूमत किसी भी सूरत टांग नहीं अड़ा सकती है। यानी वफाक और सूबाई हुकूमतें इख्तियारात ना मिलने के बहाने के पीछे छुपती हुई नजर आती हैं। इसी तरह आप इंतखाबात के वक्त सियासी जमातों का रवैया मुलाहिजा कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंतखाबात में हारने वाली जमात अपनी नाकामी को तस्लीम करने के बजाय हमेशा की तरह धांधली के बहाने के पीछे छुपने की कोशिश करती है। इसी तरह वो सियासतदान जिन पर करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं, या जब उन मुकदमात की पेशी का वक्त आता है तो फिर हमारे सियासी रहबरों के बहाने भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी के कमर में दर्द उठने लगता है, किसी के पेट में मरोड़ उठने लगती है, किसी के सर में पेट का दर्द हो जाता है तो किसी के पेट में सर का दर्द हो जाता है। मेरी बात को कतन मजाक मत लीजिएगा, मैं बहुत सीरियस हूँ। जब बात बहानों पर आ जाए तो कहीं का दर्द कहीं भी हो सकता है, ये ऐसा मुमकिन है। अब आप नून लीग के कायद को ही ले लीजिए, उनके बारे में मुखालिफिन की ये राय थी कि जब भी नवाज शरीफ साहब पर कोई मुश्किल आती है, कोई बुरा वक्त आता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी का माहौल पैदा हो जाता है। नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन के बकौल ये नवाज शरीफ का एक बहाना था, टैक्टिक था। लेकिन अब वफाक की हुकूमत कहती है कि नवाज शरीफ ने अपने आप को बचाने के लिए नया बहाना ढूंढ लिया है, और वो नया बहाना आप तो समझ रहे होंगे, बीमारी कही। और अगर देखा जाए तो हैरानी की बात तो है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स खुद ही कम ज़्यादा होते नजर आते हैं। एक तरफ ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि साबिक वजीर आजम चल भी नहीं सकते, तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है, चलते फिरते दिल के दौरे पड़ रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं। इन बीमारियों ने उन्हें इतना निढाल कर दिया है कि वो चलने फिरने के भी काबिल ना रहे। लेकिन बकौल वजीर आजम के कि भला हो लंदन जाने वाले जहाज का, जिसको देखते ही नवाज शरीफ साहब की सारी बीमारियां एक ही दम से छूमंतर हो गई। दिल भी तवाना होने के साथ साथ जवान भी हो गया, ठंडे पसीने भी गायब हो गए, प्लेटलेट्स का ना संभलने वाला सिलसिला एकदम से संभल गया। मियां साहब खुद सीढ़ियां चढ़कर जहाज में सवार हुए और फिर लंदन की करिश्माती फजाओं ने सांस लेते ही नवाज शरीफ के दर्द को दवा मिल गई, मियां साहब की बीमारी को शिफा मिली। इसके बाद 2 साल के करीब सिर्फ खामोशी रही। नवाज शरीफ कहाँ इलाज करा रहे हैं, कौन सा तिब्बी मुआयना कर रहे हैं, इसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। हाँ, खबर मिली तो ये मिली कि मियां साहब कभी किसी रेस्टोरेंट में
کھانا کھا رہے ہیں, کھابے نوش کر رہے ہیں, کہیں کافی پینے چلے جاتے ہیں, تو کہیں پولو میچ دیکھنے چلے جاتے ہیں. لندن حکام نے بھی جب یہ سارا منظر دیکھا تو یہی سمجھا کہ بھائی نواز شریف صاحب تو بالکل تندرست ہیں, اسی لیے اب ان کے ویزے میں توسیع کی درخواست کو مسترد کر دیا جائے. جس کے بعد خطرہ پیدا ہو گیا کہ نواز شریف کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اب نواز شریف کی مشکلات پھر سے بڑھنے لگی ہیں. مخالفین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی وہ بیماریاں جو سلیپنگ موڈ میں چلی گئی تھی, آپ کو موبائل بھی جاتا ہے نا سلیپنگ موڈ میں, اب وہ دوبارہ سے جاتے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے 3 صفحات پر مشتمل نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹ جاری کر دی. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں, انہیں لندن میں علاج گاہ کے قریب رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو چہل قدمی کرنے اور اچھی غذا کھانے کی ہدایت کی گئی ہے اور ذہنی دباؤ کو کنٹرول میں رکھنے کا بھی کہا گیا ہے. عدالت کو مزید یہ بھی بتایا گیا کہ نواز شریف کا علاج لندن میں وہ ڈاکٹرز کر رہے ہیں جنہوں نے نواز شریف کی میڈیکل ہسٹری دیکھی ہے, اس سے علم رکھتے ہیں. رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا, خاص طور پر پاکستان تو بالکل نہیں جانا. یعنی نواز شریف ایک بار پھر مشکل میں کیا ہے, ان کی بیماریاں پھر سے ابل کے سامنے آنے لگی. اب کہیں نواز شریف کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہی پی ڈی ایم اتحاد کے مردہ گھوڑے میں ایک بار پھر سے جان ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی, کیونکہ سیاست برہم شے ہے, یہاں ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج پی ڈی ایم کا اہم اجلاس منعقد ہوا, اب آگے کیا ہوگا جناب والا یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں, پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جناب, بلاول بھٹو زرداری نے پہلے دن سے ہی بات کی تھی کہ حکومت کو گرانے کے لیے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کا سہارا لینے کے بجائے جمہوری انداز میں حکومت گرائی جائے. بلاول بھٹو زرداری نے پہلے بھی دیگر اپوزیشن جماعتوں کو آئین کی حدود میں چلنے کی درخواست کی, لیکن مسلم لیگ نون کے ریاست مخالف بیانیے نے اس پی ڈی ایم اتحاد کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. بلاول بھٹو زرداری پہلے بھی وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات کرتے رہے ہیں, اور انہوں نے وفاق کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے آئینی راستے پر چلنے کی تجویز پیش کی. بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے مطابق یہ لاہی عمل اپنایا کہ پہلے پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے, اور پھر اس کے بعد اگر اپوزیشن پنجاب میں قدم جمانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو جناب دلی دورس نہیں, اور پھر وفاق کی حکومت کو گرانا اپوزیشن کے لیے ذرا مشکل نہیں ہوگا. لیکن مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اس تجویز کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لائی, بلکہ الٹا پیپلز پارٹی کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا, ڈیل کی باتیں کرنی شروع کر دی. مسلم لیگ نون کسی بھی طور پر پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لانا ہرگز نہیں چاہتی ہے, کیونکہ اس سے خدشہ ہے کہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں چودھری برادران پنجاب کے تخت پر قابضہ کر سکتے ہیں, جو نون لیگ کے لیے کسی بھی طور پر قبول نہیں ہوگا. اسی لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بات نہیں بنی اور یوں معاملہ پھر سے بگڑ گیا. اب جناب ایک بار پھر بلاول بھٹو زرداری نے ان ہاؤس تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. یہ اظہار انہوں نے کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر مرکز اور پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے خواہاں نظر آ رہے ہیں, اور وہ اپوزیشن سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے حکومت کو پہلے کی طرح ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. اپوزیشن کے پاس پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے نمبرز پورے ہیں, اور اگر اپوزیشن متحد ہو جاتی ہے تو پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اب شاید یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں برف پگھلنے لگی ہے. خبروں میں آ رہا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں چھپ چھپا کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں. اور حالات بتانے والے کہتے ہیں کہ ان ڈور رابطوں میں پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی خواہش کا اظہار کیا ہے. ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدوں کی پیشکش بھی کر دی ہے, یعنی وفاق میں بھی نون لیگ اور پنجاب میں بھی نون لیگ. پیپلز پارٹی کے بقول نون لیگ اگر ساتھ دے تو مرکز اور پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لائی جا سکتی ہے. ایسا ممکن ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے خیال میں اپوزیشن کے پاس مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی نمبرز پورے ہیں. اگر ان ہاؤس تبدیلی لائی جاتی ہے تو اس صورت میں پیپلز پارٹی مرکز اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور مرکز میں وزیر اعظم نون لیگ کا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی پنجاب میں وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا
اور وفاق میں وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا, پنجاب میں بھی نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ہوگا. ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تحریک انصاف اور حکومتی اتحادی پوری طرح سے تیار نظر آتے ہیں. حکومت اور اتحادیوں کے 25 سے زائد اراکین قومی اسمبلی اور پنجاب میں 31 اراکین اسمبلی بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں. اب لیگی رابطہ کاروں نے پیپلز پارٹی کی پیشکش پر سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا. نون لیگ کے رابطہ کاروں کا کہنا ہے کہ قیادت سے مشاورت کے بعد ہی پیپلز پارٹی کی یہ جو پیشکش ہے اس کا جواب دیا جائے گا. اب ناظرین, میرے خیال میں نون لیگ ان ہاؤس تبدیلی پر اسی صورت پر آمادہ ہوگی اگر شہباز شریف پارٹی کو سنبھال لیتے ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون میں نون اور شین دو دھڑے تو اب واضح نظر آ رہے ہیں. اب یہ چہمہ گوئیاں نہیں رہی, اب یہ واضح نظر آ رہے ہیں. اگر پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو ایسے میں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ہیں اور وہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہوں گے, جو کہ مریم نواز گروپ کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا, اور ان ہاؤس تبدیلی کا خواب ایک بار پھر سے چکنا چور ہو جائے گا. جناب والا, اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں رابطوں کی خبریں ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سب کی نظریں اس پر. پی ڈی ایم کا اجلاس بھی تھا, اس اجلاس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں. جناب والا, آج پی ڈی ایم کا اجلاس ختم ہونے کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ نے پھر سے احتجاجی سیاست کرنے کا اعلان کیا ہے, لیکن حکومت ان جلسوں سے نہ پہلے پریشان ہوئی, ظاہر سی بات ہے نہ اب ہوگی, اور شیخ رشید تو اس اپوزیشن کو نکمی کہتے ہیں کیونکہ اپوزیشن خود بہت کمزور ہے جو ایک دوسرے سے لڑتی نظر آتی ہے. ناظرین, پی ڈی ایم اجلاس سے پہلے مولانا کا نواز شریف سے رابطہ بھی ہوا, جس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ نواز شریف جو لندن سے مولانا فضل الرحمان سے تواتر کے ساتھ رابطوں میں رہتے ہیں, ان کا رابطہ منقطع کم و بیش 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, کوئی رابطہ نہیں ہوتا. اسی طرح مریم نواز کے بھی مولانا سے رابطے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے. مریم نواز جب آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اسلام آباد آئی تھیں تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان, جو کہ اس وقت کافی زیادہ بیمار تھے, علیل تھے اور اسلام آباد میں ہی موجود تھے, ان کی مزاج پرسی ہی نہیں کی اور نہ ہی کوئی قسم کا رابطہ کیا. اب مولانا فضل الرحمان پھر سے متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹوٹے ہوئے رابطے پھر سے بحال کیے ہیں, لیکن کیا ان کی دال اس دفعہ گل سکے گی؟ سوال یہ بھی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی رابطے بحال ہوں گے, کیونکہ ماضی میں بہن بھائی ہونے کے دعوے دار بہت, لیکن سیاسی بھائی بہن کا رشتہ زیادہ دیر جناب چلتا نہیں ہے. اور بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو دیکھیے کیا کہتے تھے. یقین جانیے بھائی بہن کی محبت دیکھ کر اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, لیکن یہ آنسو خوشی سے نہیں آئے تھے, یہ حیرت سے آئے تھے کہ بھائی اتنا جھوٹ کیسے بول رہے تھے. آج بھائی بہن ہو, کل ایک دوسرے کی عزت بھی کرو گے, لیکن جب یہ راہیں جدا ہوں گی تو پھر اصل سیاست کے رنگ سامنے آئیں گے. بلاول اور مریم کی راہیں جدا ہوئیں, بلاول عزت دینا چاہتے تھے اور مریم نواز اپنے والد کی نقش قدم پر چل کر ان اداروں کو تنقید کی لپیٹ میں لینا چاہتی تھی. اب امید ہی کی جا سکتی ہے جناب, اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا, امید ہی کی جا سکتی ہے کہ شہباز شریف معاملے کو سنبھال لیں گے اور وہ پہلے والے حالات نہیں ہوں گے, کیونکہ شہباز شریف اور بلاول دونوں مفاہمت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. اگر شہباز شریف نے پارٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر ان کا بیانیہ چلے گا. ان کا بیانیہ کیا ہے, شہباز شریف کیا کہتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, بلکہ سنا کیا مشاہدہ بھی کیا ہوگا, جذبات میں جو فیصلے لیے جاتے ہیں وہ اکثر گلے کو پڑ جاتے ہیں, اس لیے جذبات میں کوئی فیصلے نہیں کرتے. اور سیاست میں بھی جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی, کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو فیصلے سیاست میں لیے جاتے ہیں ان کو جذبات سے بالکل دور رکھا جاتا ہے. لیکن جب سے پی ڈی ایم بنی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جذبات ہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی, اس کے علاوہ مریم نواز کی آپس میں بھائی بہن کی محبت, یا تمام جماعتوں کی آپس میں محبت, یہ ایسا لگ رہا تھا شاید جذباتی فیصلہ ہے. جذبات میں آ گئے, جذبات میں اچھے جلسے کر لیے. پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نون نے پاکستان تحریک انصاف کو ہلانے کی کوشش میں کافی آگے نکل آئے, لیکن جب حقیقت کا اندازہ ہوا تو جناب جذبات کے وہی فیصلے گلے کو آنے. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شمولیت کی دعوت دینے کے معاملے پر سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا تھا, کیا تحفظات کا اظہار کیا تھا. شاہد خاقان عباسی کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنے گی تو جناب پی ڈی ایم نیا سیکرٹری جنرل ڈھونڈ لو, اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا.
تو آج اجلاس ہوا، اس میں بھی کئی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ اصول کہاں چلے گئے، وہ جذبات کہاں چلے گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سینٹ الیکشن کے معاملے پر تحفظات برقرار ہیں اور دوسری طرف شہباز شریف کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں کوئی جماعت کسی کو نکالنے یا رکھنے کی اتھارٹی نہیں رکھتی۔ مریم نواز کچھ کہتی ہیں، شہباز شریف کچھ کہتے ہیں، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر شہباز شریف نون لیگ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ یہی جماعتیں چھوڑ کے جا چکی ہیں، مسلم لیگ نون کی جانب سے سخت جملے بازی کی جا چکی ہے، بیانیے کے تضادوں کو ہی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اپوزیشن والے جتنی مرضی جلسے کر لیں، نہ پہلے حکومت کا کچھ بگاڑ سکے تھے نہ آگے کچھ بگاڑ سکے، کیونکہ جلسوں سے حکومتیں تھوڑی جایا کرتی ہیں۔ اگر جلسوں سے جایا کرتی ہوتی تو مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں چلی جاتی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے کتنے جلسے کیے تھے، کتنے دھرنے کیے تھے، کیا مسلم لیگ نون کی حکومت چلی گئی تھی؟ اگر حکومت اس وقت نہیں ہلی تھی تو ابھی بھی نہیں ہلی، اگر حکومت نہ ہلی تو پھر اپوزیشن کا اتحاد کیسے چلے گا؟ اور جناب والا، لوگ یہی کہتے ہیں پی ڈی ایم کچھ بھی کر لو، اب ایسے نہیں چلے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی کے ذاتی اقدامات کی وجہ سے حکومت اور ان کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے تعلقات میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، ماضی میں بھی مسلم لیگ کاف کو حکومت سے کچھ تحفظات تھے۔ پنجاب میں مخلوط حکومت بنانے والی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف اور حکومت کے درمیان تعلقات میں پہلے بھی رنجشیں سامنے آئی ہیں۔ فردوس عاشق عوان صاحبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم لیگ کاف کی جانب سے حکمراں جماعت پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ حکومت نے وعدے پورے نہیں کیے۔ فردوس عاشق عوان نے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں پنجاب اسمبلی کے احاطے میں داخلے سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام دونوں جماعتوں کے درمیان سکھڑتے تعلقات کا واضح اشارہ ہے۔ ناظرین، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کو جگا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مرکز اور پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تحریک انصاف کے ناراض اراکین اور حکومتی اتحادی پوری طرح سے تیار ہیں۔ حکومت اور اتحادیوں کے 25 سے زائد اراکین قومی اسمبلی اور پنجاب میں 31 اراکین اسمبلی ساتھ دیں گے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما کامل علی آغا صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ کامل صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا یہ کون سی اقدامات کا اشارہ کر رہی ہیں؟ فردوس عاشق عوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی اقدامات کی وجہ سے حکومت اور مسلم لیگ کاف کے تعلقات میں کچھ دراڑیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ اقدامات کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ہماری تو کوئی کسی قسم کی کوئی دراڑ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ اگر اس کو نظر آ رہی ہے تو اس کی وجہ فرسٹریشن ہو سکتی ہے، ظاہر ہے تازہ ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہے اور اپنی حفظ مٹانے کے لیے وہ معاملے کو ہماری طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی وجہ ہوگی تو سلیم بریار اور فردوس عاشق عوان صاحب کے درمیان ہوگی، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شکایت کی فردوس عاشق عوان کی اور جس کی وجہ سے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ عام افواہ تو یہ ہے، اگر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی خبر ہے تو اس کا ثبوت فراہم کریں، ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ چلیں، یہ تو افواہ کی بات ہو رہی ہے نا، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ کیوں ان کو استعفیٰ لیا گیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ یا پھر دوسری طرف میں اگر یہ سوال کرنا چاہوں، آپ کے اور حکومت کے درمیان یعنی کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے؟ قطعی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے جی۔ ہمارا اگر کوئی ریزرویشن ہوتی ہے تو ہم ٹیبل پہ بات کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عمران خان کے ہم اتحادی ہیں، ہماری کوئی شکایت ہو تو عمران خان صاحب سنیں اور اس کا ازالہ کریں۔ اور ہمارا ایشو اگر ہوتا بھی ہے تو کنسلٹیشن پہ ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو ایشوز ہوتے ہیں جس کے اندر عوام جو ہیں وہ اگر پریشان ہوتی ہے، مہنگائی کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی پالیسی میکنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر کنسلٹیشن کی کمی ہوتی ہے تو ہم اس پہ ریزرویشن، وہ ہمارا حق ہے، وہ بنیادی جو ہمارا معاہدہ تھا اس کا حصہ تھا کہ کنسلٹیشن ہوگی پالیسی میکنگ میں،
ہماری ان پٹ ہوگی, ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہوگا جو پی ٹی آئی کے ممبران کے ساتھ ہوگا. اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ یہ سیاست کا حصہ ہے. جہاں پہ الائڈ پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے شکوے بھی کرتی ہیں, اور ہمارے شکوے اس وقت تو قطعی طور پہ کوئی فوری کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جو ہم آپ کو یہ کہہ سکیں کہ اس وقت. اچھا, لیکن سر لکھنے والے تو یہ بھی لکھتے ہیں چودھری شجاعت حسین کی طبیعت کی ناسازی, جو طبیعت کی والے سے معلومات نہیں لی گئی, ان کی دادرسی نہیں کی گئی, عمران خان کی جانب سے مون صلاحی کو وزارت نہیں دی گئی, اس وجہ سے بھی کچھ اختلافات ماضی میں رہے ہیں. میں ماضی کا ذکر کر رہا ہوں, ماضی میں رہے ہیں, تو کیا اس میں حقیقت ہے؟ لکھنے والے تو یہ بھی لکھتے ہیں. قطعی طور پہ جو ریزرویشنز تھیں ہم نے بڑی کھل کے بیان کی, اور پارٹی ٹو پارٹی ڈسکشن میں وہ ان کا تذکرہ ہوا, اس کا ازالہ ہو گیا. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کوئی اختلافات نہیں ہوتے, یہ جو بنیادی معاہدہ ہوتا ہے اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو درست کرنے کے لیے اپنی سفارشات جو ہیں وہ اپنا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئی جو پارٹی ہے اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں, اور یہ سارے اتحادی جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً کسی چیز پہ اختلاف کرتے ہیں, یا اختلاف رائے ہوتا ہے یا کوئی ریزرویشن ہوتی ہے تو وہ سارے بیان کرتے ہیں, ہم بھی بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اس کو اگر اختلاف کہا جائے تو یہ میرے خیال میں لوگوں کی بھول ہو سکتی ہے. ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی کمٹمنٹ پہ ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور قائم رہیں گے انشاءاللہ. ہماری شہرت ہی یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں, اس کو نبھاتے ہیں. یہ ہماری قیادت کی اور ہماری پارٹی کی کا رویہ ہے, ہمیشہ سے ہے, اور یہی ہماری سینٹرٹی ہے. بالکل. اور جناب والا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد پر اختلافات ماضی میں رہے ہیں, ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہوتے, لیکن جو وعدے آپ نے کیے یا کارکردگی کے حوالے سے جو اختلافات تھے, آپ نے جو مطالبات ماضی میں کیے پاکستان تحریک انصاف سے, مرکز کی حکومت سے, وہ انہوں نے پورے کیے؟ جی بالکل. یہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ازالہ ہو, تو جب ازالہ ہو جاتا ہے تو بات آگے بڑھ جاتی ہے. بس ٹھیک ہے, پھر دیکھتے ہیں اگر کوئی کمی ہوئی ہے اور کوئی ڈیلیوری میں فرق آ رہا ہے, عام آدمی جو ہے اس کی پریشانی کو دیکھ کے پھر وہ اپنی سفارشات ہم سامنے رکھتے ہیں. یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر پی ٹی آئی کا بھی بھلا ہے اور ہمارا بھی بھلا ہے. کل کو انتخابات ہوں گے اور ہم نے اگر ڈیلیور نہ کیا ہوگا تو کیا منہ لے کے جائیں گے عوام کے پاس. اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ بہتری کے لیے ہوتی ہیں. یہ ساری جو ریزرویشنز ہوتی ہیں یہ کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی بدنیتی والی بات نہیں ہوتی. اور نہ ہی پی ٹی آئی نے کبھی ہماری کسی ریزرویشن کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے. وہ سنتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پہلے جو ہے ان کا رویہ یہ تھا کہ ذرا دیر سے سنتے تھے. اب یہ ہے کہ روٹین میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اپنے معاملات کو رکھتے ہیں, اپنی سفارشات کو رکھتے ہیں, وہ سنتے ہیں اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فردوس آپا نے جو پھر جو بات کی ہے یہ ایسے ہی کر دیا آپ کو لگ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا جی, میں آپ دوبارہ کہتے ہیں تو دوبارہ کہہ دیتا ہوں. وہ ظاہر ہے ابھی تازہ پی ٹی آئی نے استعفیٰ لیا ہے. جی مجھے لگا اب دوبارہ آپ سے پوچھوں گا تو شاید کوئی اور بات کہا آپ نے. نہیں اور کیا بات ہے جو ہے میں نے بتا دیا آپ کو. وہ فرسٹریشن کا شکار ہے اس وقت, بیکی باتیں کر رہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا چلیں یہ بتائیے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کو ایک پیشکش کی گئی ہے, اور یہ ایک ایسی پیشکش ہے جو میڈیا میں آ کے کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم پنجاب میں تبدیلی لا سکتے ہیں, مرکز میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں. اس بیان کو حقیقت سے کتنا قریب آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کی قیادت اپنا ایک لائن آف ایکشن بناتی ہے. پیپلز پارٹی کا لائن آف ایکشن یہ ہے کہ وہ انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ دھرنے کے ذریعے اس حکومت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے, وہ استعفے دے کے اس حکومت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. باقی رہی بات کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, تو تبدیلی میرے بھائی اگر کوئی لانا چاہتا ہوتا, نہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں
پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ ہیں اس وقت. نہ نون لیگ تبدیلی لانا چاہتی ہے اس طریقے سے, نہ ہی پیپل پارٹی تبدیلی لانا چاہتی ہے اس طریقے سے. کیوں؟ اس لیے اگر پیپل پارٹی کیوں کرے گی؟ وہ سندھ کے اندر ایک فل فلج حکمرانی کر رہے ہیں, اور اگر وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کریں گے تو ان کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے نا. سندھ کے اندر وفاقی حکومت کوئی گورنر راج کی طرف چلی جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں, لیکن اندر سے پی ٹی آئی اور نون لیگ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, ایک پیج پہ ہیں. تو تبدیلی کیوں نہیں لانا چاہتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس وجہ سے کہ عثمان بزدار کی کارکردگی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ اکثر لوگ تجزیہ کاری بات کرتے ہیں کہ یہ ان کے فیور میں ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی جو کارکردگی ہے اس نے نون کے فیور میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی نہ لائیں, اور یہ پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں یہ اختلافات پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کھل کے سامنے آتے ہیں. ایسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست تو ہر جماعت کی اپنی ہے, جو میں نے شروع میں کہہ دیا. وہ پیپل پارٹی جو ہے وہ اپنی سندھ کی حکومت میں کو خطرے میں کیوں ڈالے گی؟ وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں, وہ بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کے پاس بڑے ایسے سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں جو ان کو کبھی یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ پنجاب کے اندر پیپل پارٹی کو پرابلم کریٹ کرے نون لیگ کے ساتھ مل کے, اور وفاقی حکومت جو ہے ان کی وجہ سے سندھ کی حکومت ان کی خطرے میں پڑ جائے. وہ اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتے. اچھا, وہ بڑے پختہ سیاستدان ہیں, اس لیے وہ فیصلے اپنے حق میں کریں گے. وہ نون لیگ کے حق میں کیوں کریں گے؟ نون لیگ نے پہلے جو ان کے ساتھ کیا وہ کبھی چاہیں گے کہ اب دوبارہ بھی ان کے ساتھ وہی ہو؟ میں نہیں سمجھتا. یہی پوزیشن نون لیگ کی ہے. نون لیگ بھی پیپل پارٹی کے اوپر اعتماد نہیں کرتی, اس لیے نہیں کرتی کہ وہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے تو 2 دفعہ ہمارے ساتھ پہلے ہاتھ کیا ہوا ہے, اب ہم کیوں ان کا وسا کھائیں؟ اس لیے میرے خیال میں ہر کوئی اپنی اپنی سیاست کر رہا ہے, اور اس ملک کے اندر ذاتیات کی سیاست زیادہ ہوتی ہے, عام آدمی کی سیاست جو ہے وہ کم نظر آتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, کیونکہ جب آزاد کشمیر کے انتخابات ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی, اس کے بعد اکثر ان کی جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے بیانات سامنے آتے ہیں. عمران خان صاحب خود یہاں پر آئے کراچی میں, اور کراچی میں آ کے انہوں نے بات چیت بھی کی. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز کی حکومت کا اب اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ سندھ ہے, اور سندھ میں جو صورتحال ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وجہ سے یہ بات کی ہے؟ دیکھیں, ہر کسی کو حق ہے کہ وہ سندھ میں سیاست کرے, ہر کسی کو حق ہے وہ پنجاب میں سیاست کرے, ہر پارٹی کو حق ہے کہ وہ کے پی کے میں سیاست کرے. کوئی کسی کی سیاست کے اوپر معترض کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا آئین جب ہر جماعت کو ہر صوبے میں سیاست کرنے کی اجازت دیتا ہے تو پی ٹی آئی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کراچی میں جو ہے وہ سندھ میں اپنی سیاست کو پختہ کرے. تو یہ ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح پیپل پارٹی کی بھی کوشش ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کو مضبوط کرے, کے پی کے اندر وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرے, اور بلوچستان کے اندر وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرے, وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھائے. تو یہ میرے خیال میں اس پہ اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے. باقی ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر 2 بڑے شہروں کے اندر انہوں نے بڑی سیٹیں حاصل کی ہیں. تو آئندہ پیپل پارٹی چاہے گی, انہوں نے وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر بھی اپنا لگایا, پیپل پارٹی چاہے گی کہ وہ اپنی کارکردگی بہتر کر کے پی ٹی آئی کا مقابلہ کرے. آپ اتحادی حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی پاکستان تحریک انصاف جمہوری عمل نہیں ہے. عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت مرکز ہے وہ سندھ کی طرف نظر آ رہا ہے, جو ان کو حاصل ہے وہ استعمال کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اتحادی ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت اب اگلا ٹارگٹ یا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا یہاں پر آگے, اس میں کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی؟ میں ایک ایز اے اتحادی آپ سے پوچھ رہا ہوں, کتنا بھروسہ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, سندھ کے اندر پارٹیوں کے لیے موقع تو ضرور ہے, ظاہر ہے وہاں پہ ایک قیاس ہے, وہاں پہ گنجائش ہے کہ دوسری پارٹی اپنی ایکٹیویٹیز کو بہتر کر کے وہاں پہ
اپنی پوزیشن کو بہتر کریں. تو حکومت کے اندر, مرکز کے اندر جو بھی حکومت میں ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ ان کی پالیٹکس کمزور ہو, جہاں پہ ان کی جماعت کی کارکردگی دوسری پارٹی کے مقابلے میں بہتر نہ ہو, اور ہر پارٹی کوشش کرتی ہے, خاص اس وقت جب وہ مرکز میں حکمران ہو تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس صوبے میں ان کی حکومت نہیں ہے وہاں پہ بھی ان کی حکومت بن جائے. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ آئینی حق ہے جو پی ٹی آئی استعمال کر رہی ہے. زرداری صاحب کی صدارت کے دور میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے, آپ کو لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہے, یا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اس دفعہ. جب بھی حکومت جو ہے وہاں پہ پینیٹریشن کرنے کی کوشش کرے گی, وہاں سندھ کی حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرے گی. اور ظاہر ہے اس وقت جب پی ٹی آئی وہاں پہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہتی ہے, وہاں پہ اپنی پینیٹریشن بڑھانا چاہتی ہے, اور اپنی پارٹی کو زیادہ وہاں پہ ایکٹیویٹ کرنا چاہتی ہے, تو یہ تو اصولی بات ہے کہ وہاں پہ جو حکمران ہوں گے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں گے. وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی اپنی جماعت کا ایک کارکن جو ہے اس کو لگایا ہے تاکہ وہاں پہ ان کی کارکردگی بہتر ہو اور وہ بھی کراچی کے اندر مزید سیٹیں حاصل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مقابلے کے اندر عام آدمی کا تو بھلا ہی ہوگا نا جی. ٹھیک ہے, مسائل حل کامل صاحب آخری سوال آپ سے, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب اور قومی اسمبلی کے اراکین اسمبلی رابطے میں ہیں کہ اگر وہ تحریک عدمت لے کر آتے ہیں تو اس کا ساتھ دیں گے. آپ کو لگتا ہے کاف لیگ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ رابطے میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور بلاول بھٹو زرداری نے جو بیان دیا ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں؟ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہماری جماعت ایک اصولی موقف ہمیشہ رکھتی ہے, اور ایک ایسی قیادت ہے اس جماعت کی کہ وہ جس کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے اس کے خلاف سازش نہیں کرتی, تو اس کا اور مطلب ہے اپنے رابطے میں معاہدے نہیں کو نبھاتی ہے. ہم اس وقت پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, 5 سال کا ان کا مینڈیٹ ہے, ان کے مینڈیٹ کو پورا کروانے میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ کھڑیں گے. کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں یہی رویہ ہمارا پیپل پارٹی کے ساتھ بھی تھا جب ان کے اتحادی تھے ہم, اور ایک بااعتماد اتحادی کے طور پہ ان کا ساتھ بھی نبھایا تھا. ان کی حکومت کو بھی ہم نے بچایا تھا کیونکہ ان کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے, وہ ہم نے ساتھ دیا. ٹھیک ہے, کامل علی خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. آپ گفتگو کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارا معاہدہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل لائل ہیں, اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا کام کرنے نہیں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اتحادیوں کے نظروں میں نیچے آئیں یا پھر نظریں نیچی کر پائیں. بہت شکریہ سر, آپ ساری گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ دیگر معاملات پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پی ڈی ایم کی اندرونی کہانی ہے, کیا پی ڈی ایم میں ہوا کیا, پی ڈی ایم ایک دم سے کیوں آج اجلاس طلب کر لیا گیا, کیونکہ اس سے پہلے تک تو کوئی بات ہی نظر نہیں آ رہی تھی. نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی اور پھر ایک دم سے پی ڈی ایم کا اجلاس طلب کر لیا گیا. اجلاس بھی ہوا اور پھر سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اب دوبارہ سے احتجاج کیا جائے گا. اندرونی کہانی ہے کیا, اسی پر مزید بات کریں گے. صدیق جان نمائندہ خصوصی اس وقت مجھے جوائن کریں. صدیق یہ بتائیے گا, یہ پی ڈی ایم کا ایک دم سے اجلاس کیوں بلایا گیا, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اس میں 6-7 وجوہات ہیں کہ کیوں یہ اجلاس بلایا گیا, اور اچانک آپ کو دوبارہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی پریشانی جو ہے وہ عیاں نظر آتی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ باقی صوبوں کے بعد, یعنی بلوچستان میں تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی حکومت, کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت, پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت, وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت, پھر گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت, اے جے کے میں تحریک انصاف کی حکومت, اور اس کے بعد تحریک انصاف نے سیالکوٹ کا ضمنی الیکشن جیت کر یہ میسج دیا کہ اب ہم نون لیگ کے
ہوم گراؤنڈ تک آن پہنچے ہیں، نون لیگ کے مضبوط قلعے پر آن پہنچے ہیں، اور اب پنجاب سے نون لیگ کے صفائی کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ میسج دیا پی ٹی آئی نے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ٹی آئی یہاں تک نہیں رہی، بلکہ پی ٹی آئی نے بہترین سیاسی حکمت عملی اپناتے ہوئے یہ اناؤنس کیا کہ اب ہم جو پیپلز پارٹی ہے ان کے مضبوط قلعے پر حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اندرون سندھ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس صرف اندرون سندھ کا مینڈیٹ ہے. ایک طرف تو انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جی ہم سندھ میں بھی جا رہے ہیں اور سندھ سے بھی اگلا الیکشن ہم جیتیں گے. یعنی تحریک انصاف نے یہ میسج دیا کہ فاتحانہ انداز میں ان کا ایک مزاج فاتحانہ ہے، اس وقت ان کا موریل ہائی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سندھ بھی پیپلز پارٹی سے لیں گے، اور اس طرح سے پورے پاکستان کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ہوں گی 2023 کے الیکشن میں. یہ ایک پولیٹیکل میسج ہوتا ہے اپنے مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور ان کو ان کے اعصاب پر دباؤ ڈالنے کے لیے. اور ساتھ ہی ایک اور جو انتظامی، یہ تو ہے سیاسی پہلو، انتظامی پہلو یہ کیا جس پہ ہم اس پروگرام میں تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ جو 4 وفاقی اداروں کو ایکٹیو کر دیا سندھ کے اندر. ایف آئی اے کو ایکٹیو کر دیا، کسٹم کو ایکٹیو کر دیا، رینجرز کو جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا، اور اے این ایف کو ایکٹیو کر دیا. یہ تھا اس کا ایک انتظامی پہلو. اور ساتھ ہی کراچی میں جو جا کے پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹس کی اور کراچی والوں کو یہ پیغام دیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں، باقی ہمارے ابھی اختیار میں نہیں ہیں، اور کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں، فنڈ جو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے تو بہت زیادہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ جو کہتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے وہ بہت کم ہے. تو ایک یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پارلیمنٹ کے اندر ایک طرف تو حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ لے آئی ہے، دوسرا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت دینے کے حوالے سے قانون سازی اور یہ تمام تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر چیئرمین نیب اکتوبر میں یہ ریٹائر ہوں گے، نیا چیئرمین نیب آنا ہے. اس کے حوالے سے بھی عمران خان حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت کے بعد کسی ریٹائرڈ جج کو لگایا جائے یا کسی تگڑے بندے کو لگایا جائے، جس میں عظمت سعید شیخ صاحب کا نام بھی زیر گردش ہے. اس کے بعد پھر ایف آئی اے کو پرائم منسٹر نے اوور آل جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا پورے ملک کے اندر کہ منی لانڈرنگ کے خلاف کاروائیاں کریں، سندھ سے لے کے پنجاب سے لے کے اور تمام صوبوں میں ہر جگہ پہ منی لانڈرنگ کے خلاف آپ کاروائیاں کریں. پھر اسی طرح سے اگر آپ باقی بھی دیکھیں اقدامات جو 30 احتساب عدالتیں ہیں اس میں ججز لگانے کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری اگر آپ چیزیں دیکھیں تو اس میں نظر یہ آیا کہ اپوزیشن تو ہر طرف سے ان کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے، ہر طرف سے ان کو گھیرا جا رہا ہے. سیاسی بیانیاں اپوزیشن کا کہیں نظر نہیں آتا. خاص طور پہ آپ دیکھیں پی ڈی ایم کتنی ہائپ کریٹ کی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، استعفے دے دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، پنڈی دھرنا دیں گے، اپارا دھرنا دیں گے، اسلام آباد دھرنا دیں گے، بڑے بڑے دعوے کیے. وہ تمام دعوے جو ہے وہ کہیں پہ ہمیں ان کے جو ہے وہ عمل نظر نہیں آیا. اور ساتھ ہی یہ جو تحریک انصاف کے یہ جو گورنمنٹ اب معاشی اشاریے جو ہیں وہ پازیٹیو نظر آنے لگ گئے. گو کہ مہنگائی ایک فیکٹر ہے اور بہت بڑا فیکٹر ہے، اس وقت سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے مہنگائی ہے. اور پھر آپ دیکھیں امریکہ کے حوالے سے جو پرائم منسٹر نے بیانات دیا اس سے بھی ایک تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا. اب ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو جو پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو حکومت کا اعتماد دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے بھی کشمیر میں بہتر سیٹیں لے لی. صحیح. تو ہم کہاں پہ ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ اجلاس کیا گیا ہے. اور خاص طور پہ جو 2 چیزیں ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا راستہ ہر صورت میں روکنا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کی جو سہولت دی جا رہی ہے وہ ہر صورت میں روکنا ہے. اگر یہ 2 چیزیں اپوزیشن جانتی ہے کہ ہم نہ روک سکے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت مل گئی تو پھر 2023 میں عمران خان کا راستہ روکنا ناممکن ہو جائے گا. اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے 2 ممبران جو ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی جگہ 2 ممبران آنے ہیں. تو ہر طرف سے اپوزیشن کے لیے کرائسس ہی کرائسس ہے، سیاسی میدان میں، قانونی پہلو میں، انتظامی پہلو میں، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر. تو اس لیے یہ آج سوچ بچار کی گئی ہے. لیکن آج پی ڈی ایم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. کوئی ان کا دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کی تقسیم ہے، جب مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کی تقسیم ہے تو انہوں نے اور کیا کرنا ہے، پیپلز پارٹی الگ ہے. تو اب یہ صرف خود کو ریلیمنٹ رکھنے کے لیے اور کسی حد تک حکومت پی ڈی ایم کے مردہ گھوڑے میں ایک بار پھر سے جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. صدیق ساری صورتحال سے آپ آ گئے تھے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ گھوڑے میں جان کتنی آتی ہے اور کیا وہ اپنی فل سپیڈ میں بھاگنے کی صلاحیت رہا اور اسلام آباد تک پہنچتا بھی ہے نہیں. یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. صحت رہی، زندہ رہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.